सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ते जारी हैं, मगर हकीकत सिर्फ बातचीत तक महदूद नहीं। ये बयानिए की जंग भी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान मुआहदा करने के लिए बहुत बेचैन है, लेकिन तेहरान इसी सूरत हाल को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में देख रहा है। उनके नज़दीक अमेरिका की मुज़ाकरात की ख्वाहिश दरअसल शिकस्त का एतराफ़ है। तो सवाल यहाँ ये है कि क्या कोई एक फरीक सच बोल रहा है या फिर दोनों अपनी अपनी सियासी ज़रूरत के मुताबिक हकीकत को पेश कर रहे हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप इस जंग को तूल नहीं देना चाहते और वो इसे आइंदा 4 से 6 हफ्तों में ख़त्म करने के ख्वाहिशमंद हैं, और अपने करीबी मुशीरों को भी यही पैगाम दे चुके हैं कि जंग अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? तो इस हवाले से अमेरिकी वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ बातें की हैं, जहाँ पर उन्होंने बताया कि 3 बुनियादी शराइत बयान की गई हैं, जिसके मुताबिक अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना अफजूदा यूरेनियम ख़त्म करे, अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लिमिट करे और हमास, हूसी और हिजबुल्लाह जैसे ग्रोहों की हिमायत तर्क कर दे और बदले में ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। लेकिन हकीकत में ये सिर्फ तजावीज़ हैं और बातचीत अभी इब्तदाई मरहले में है और कोई वाज़ेह रास्ता भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि सदर ट्रंप खुद भी एक कशमकश का शिकार है। कभी उनका झुकाव सिफारतकारी की तरफ होता है तो कभी दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली पर वो अमल पैरा हो जाते हैं, और शायद यही वजह है कि ना तो कोई वाज़ेह फौजी फतह हासिल हुई है और ना ही कोई हतमी मुआहदा हो सका है। उधर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अब भी एक सवालिया निशान बना हुआ है और आलमी तवानाई की सप्लाई अब भी खतरे में है। इस सब के दरमियान पाकिस्तान का कलीदी किरदार उभर कर सामने आया है। पाकिस्तान की जानिब से बिला वास्ता मुज़ाकरात की मेज़बानी की कोशिशें जारी हैं, जिसको ईरान ने भी तस्लीम किया है और कहा है कि वो अपने पड़ोसियों से बातचीत कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या तनाज़ा वाकई चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा या ये सिर्फ एक और तवील कशमकश का आगाज़ है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरदार मसूद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं यूएस चाइना में, फॉर्मर प्रेसिडेंट AJK, हालात की नज़ाकत को, मामलात को, सिफारतकारी को, हुकूमती मामलात को बहुत बेहतर से समझते हैं। सरदार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले मैं समझना ये चाहता हूँ कि ये जो भारत के वज़ीर ख़ारजा का गैर सिफारती बयान है, जो लैंग्वेज यूज़ की है जयशंकर ने, सालिस के बजाय ब्रोकर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्या पाकिस्तान की ख़ारजा कामयाबी अब मतलब भारत क्या लेफ़्ट आउट फील कर रहा है? भारत को यकीन नहीं था कि पाकिस्तान इतना रेलेवेंट हो जाएगा इस सारे प्रोसेस के अंदर? उनके इस बयान के ऊपर गम गुस्से के बजाय हमें एक एतबार से खुश होना चाहिए, क्योंकि जो शदीद रद्द अमल आया, जिस किस्म की उन्होंने गलत ज़बान इस्तेमाल की है, उससे ये ज़ाहिर होता है कि जैसा कि आपने ख़ुद कहा, उन्होंने सिफारती तन्हाई महसूस की है। और फिर यह है कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि उनकी अपोजिशन उनको निशाना तनकीद बना रही है कि देखिए पाकिस्तान ने किस तरीके से सफारतकारी का मुजाहरा किया है। तो 2 एतबार से हमारी फतह हुई। एक तो ये कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो तामीरी काम कर रहे हैं, दुनिया ने उसकी तारीफ़ की है और हिंदुस्तान जो है उसने मुखालफत की है, और उनके वज़ीर ख़ारजा ने इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। हालांकि उनको समझना चाहिए कि अंग्रेज़ी में ब्रोकर का लफ्ज़ जो है, जब डिप्लोमेसी से जुड़ता है तो वो एक बेहतर लफ्ज़ होता है, एक यानी मतलब एक मुसल्लमा इस्तिलाह है, और जब उसे इस तरीके से बाज़ारी अंदाज में उसका तर्जुमा कर दिया जाए तो उसके मानी तब्दील हो जाते हैं और वो एक गाली बन जाती है। तो उन्होंने पाकिस्तान को गाली दी है, तो इससे पाकिस्तान को परेशान नहीं होना चाहिए। उसके मुकाबले में आप ये देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स का पाकिस्तान के ऊपर एतमाद है, ईरान का है, खलीजी रियासतों का है, और उसके बाद जो दूसरे सफारतकार हैं या सहूलतकार हैं, मिसाल के तौर पर उसमें तुर्की, मिस्र, ओमान, मलेशिया, चीन, इन सब ने पाकिस्तान की न सिर्फ मदद कर रहे हैं बल्कि ये कि इनकी तारीफ़ की है पाकिस्तान की। तो इस वजह से यकीनन जो है हिंदुस्तान वो सफारती तन्हाई का शिकार है, और उसकी वजह ये कि उसके अपने अमाल हैं जिसकी वजह से वो ये इन हालात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता बरस उसने जो है पाकिस्तान के ऊपर जारहाना हमला किया था, जिसका हमने जवाब दिया, उसको शिकस्त दी,
پھر سفارتی محاذ کے اوپر وہ اس کے بعد تنہا سے تنہا ہوتا چلا گیا، یعنی امریکہ سے دوری ہوئی اس کی، یورپین ممالک میں بھی اس کی کوئی خاص اس قسم کی پذیرائی نہیں ہو، اگرچہ انہوں نے ایک ٹریڈ ڈیل کر لی ہے، لیکن چین کے ساتھ ان کے تعلقات سنبھل نہیں سکے۔ جو رشین فیڈریشن تھی جس سے ان کی وہ خواہشات تھی وہ بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اور یہ دیکھیے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا ہے کہ جو سنگین ترین جنگ ہو رہی ہے اتنے بڑے علاقے کے اوپر محیط، اور سنگین تر ہوتی جا رہی ہے ہر روز، اس کی سفارتکاری کا فریضہ پاکستان کو سونپا گیا ہے، اور ہر طرف سے پاکستان کی سفارتکاری کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو اگر دل بڑا ہوتا تو وہ یہ سمجھتا کہ پاکستان اگر یہ کام اچھے طریقے سے نمٹائے گا تو اسے بھارت کے عوام بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ سو مجھے بتائیں کہ یہ ڈسپیوٹ کی طرف اگر ہم آئیں، اس ڈسپیوٹ پر اگر ہم بات کریں تو یہ جو دونوں طرف سے جو پبلک پوسچرنگ ہے اس میں میکسیملسٹ اپروچ پوزیشن سامنے آئی ہے، کیا اندرون خانہ بھی ایسا ہی ماحول ہے یا یہ سب کچھ پبلک کنزمپشن کے لیے ہے؟ دیکھیے اس میں صورتحال اس وقت یہ ہے کہ دونوں نے سخت پوزیشن لی ہے، اس لیے کہ دونوں نے، امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ جلد ایران میں رجیم چینج کروا دے گا، یا اس کے بعد جو اس نے اہداف مقرر کیے تھے کہ وہ بہت جلد حاصل کر لے گا، اور ایران کی مزاحمت اور اس کا استقلال امریکہ کے لیے اور بین الاقوامی برادری کے لیے خلاف توقع تھا۔ دوسری طرف جو ہے ایران کے لیے ایک سخت پوزیشن لینا بالکل سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ان کی قیادت کو قتل کیا گیا، اس کے بعد ان کے اوپر بھاری نقصانات پہنچائے گئے۔ امریکہ نے، میں اسرائیل کی بات نہیں کرتا، انہوں نے آج تصدیق کیا کہ انہیں 10,000 ٹھکانوں پہ نشانے لگائے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران میں وسیع پیمانے پر تباہی و بربادی ہوئی ہے، اور وہ اپنے نظام کو، جو نظام حکمرانی ہے ایران کے لوگ، وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی فوج بہت مضبوط ہے، اس میں جو کہتے ہیں کہ کوئی جو پاسداران انقلاب ہیں وہ بھی 2 سے 3 لاکھ کے قریب ہیں، اس کے بعد ان کی ریگولر فوج ہے وہ بھی 6 لاکھ کے قریب ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے پیراملٹری فورسز ہیں۔ تو وہ اس وقت برسر اقتدار ہیں، وہ کسی صورت میں جو ہے اپنی آنکھ چھپکنا نہیں چاہتے یا کمزوری کا سگنل نہیں دینا چاہتے۔ دوسری طرف یہ بھی ہو رہا ہے کہ امریکہ نے جب یہ پیشکش کی ہے کہ بھئی مذاکرات ہونے چاہیے، صدر ٹرمپ اس سلسلے میں بہت پر امید نظر آ رہے تھے، پر اعتماد نظر آ رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2 اور اقدامات کیے ہیں کہ مرینز کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے، ان کی تعداد تقریباً 5,000 کے قریب ہے، اور 82nd ایئر بورن کو متعین کیا جا رہا ہے، اس علاقے میں ڈپلوائے کیا جا رہا ہے، اس کی تعداد تقریباً 1,000 سے 2,000 تک ہے۔ اب اس سے اشارے یہ مل رہے ہیں کہ ایک طرف تو امن کی بات ہو رہی ہے یا جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے، کہ صلح صفائی کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف جو ہے جنگ کو تیز تر کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ کیا سارائی کی جا رہی ہے کہ شاید یہ تیاری اس لیے ہو رہی ہے کہ جو خرگ آئلینڈ ہے یا ابو موسیٰ جو اس کے قریب ہے آبنائے ہرموز کے اوپر، اس کے اوپر قبضہ ہوگا، تو اس کے لیے جو ہے ایئر بورن جو ہے پیرا ٹروپرز لائے جا رہے ہیں۔ تو اس میں دونوں نے اپنی پوزیشن مضبوط رکھنی ہے۔ ابھی تک کوئی ان کے درمیان نقطہ اتفاق نظر نہیں آ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان بہت بڑی خلیج ہے۔ ایران نے جو مطالبات، ایک ایران کی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ نے واقعی مذاکرات کے بارے میں پرخلوص ہیں تو آپ کم از کم جنگ بندی تو کریں نا فوری طور پر، لیکن انہوں نے امریکہ کی طرف سے یک طرفہ جنگ بندی بھی نہیں ہوئی، حملے جاری ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دفاع کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ صورتحال نکل سکتی تھی کہ اگر ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ جنگ کے شعلے نہ بھڑک رہے ہوں، اور پھر جو ہے وہ یہ ان کا جائز مطالبہ ہے کہ ان کی اعلیٰ قیادت کو اس طریقے سے نشانہ نہ بنایا جائے۔ ابھی جو ہے اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کے نیوی کے کمانڈر جو ہے، کمانڈر ان چیف، ان کو بھی اساسینیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اس صورتحال میں یقیناً وہ بھی مجبور ہوں گے کہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کر سکتے یا درمیان میں کوئی کامن گراؤنڈ نہیں تلاش کر سکتے۔ رائٹ۔ سو اب ذرا یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے چین کا جو دورہ ریشیڈیول ہو گیا اس پر ذرا بات کرتے ہیں کہ جو پہلے مارچ کے آخر میں ہم نے دیکھا تھا ہونا تھا، وہ ریشیڈیول کر کے انہوں نے مئی کے مڈ میں لے گئے ہیں۔ کیا یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگلے 2-3 ہفتے میں وار کو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں، فنش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو واشنگٹن کی خواہش ہے کہ جلد از جلد ختم ہو جائے۔ انہیں اندرونی دباؤ بھی ہے، بین الاقوامی دباؤ بھی ہے، اور اس کے بعد جو بین الاقوامی منڈیاں ہیں
ان میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے. جو کروڈ آئل ہے اس کی قیمت کو تقریباً $104 کے قریب ہے. ہر طرف افراط زر ہو رہا ہے. افراط زر اگر ایک حد سے بڑھ جائے تو کساد بازاری میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ان کو دباؤ ہے, وہ جلد ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس جنگ کا ایک نشانہ ایران تھا, دوسرا چین تھا, کیونکہ وینزویلا کا تیل ہو یا چین یہ ایران کا تیل ہو, اس کا سب سے بڑا خریدار چین رہا ہے. اگرچہ اس کے لیے کوئی خاص ایسی مصیبت پیدا نہیں ہوئی, کیونکہ اس حالت جنگ میں بھی ایران نے چین کی طرف تیل کی ترسیل جاری رکھی ہے. لیکن نشانہ چین تھا. اب یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے جس قسم کے اقدامات کیے ہیں, انہوں نے عالمی نظام کا نقشہ ہی بدل دیا ایک سال میں. وہ بورڈ آف پیس ہو یا اس کے علاوہ جو مختلف جگہوں کے اوپر امریکہ نے حملے کیے ہیں, جس قسم کے انہوں نے مغربی ممالک سے, اب مغربی حلیفوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں ایک کشیدگی پیدا کی ہے. اور اسی طریقے سے وہ لاطینی امریکہ میں جو انہوں نے رویہ رکھا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اور چین اس کے مقابلے میں تقریباً 140 ممالک میں اس کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, اس کا بڑا اثر و رسوخ ہے. اور وہ افریقہ اور لاطینی امریکہ ہو یا ایشیا ہو, تو ان کے موضوعات بھی بدل جائیں گے. یعنی جب یہ گفتگو ہوگی, اگر جنگ کے دوران ہوتی تو الگ موضوعات تھے, اب جو جائیں گے تو اس کے الگ موضوعات ہوں گے. اور جو ہے یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رول بیسڈ آرڈر کا اڑنا, یونائٹڈ نیشن کی سگنیفیکنس ختم ہونا, بورڈ آف پیس بنانا, وینزویلا, یہ ساری جو آپ ابھی ایک ہسٹری بتا رہے ہیں, وہ بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب چین کی ڈسکشن کے اندر کچھ اور پوائنٹس بھی ایڈ ہو جائیں گے. بائیلیٹرل ڈسکشن نہیں ہوگی امریکہ اور چین کی بزنس انٹرسٹ اور ان کا جو اپنے بزنس اکنامک انٹرسٹ ہیں. سو آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ جو انٹرنیشنل آرڈر ڈسٹرب ہوا ہے وہ بھی انڈر ڈسکشن ضرور آئے گا. سو آپ چائنا میں بھی ایمبیسڈر رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ چائنا نے ابھی تک براہ راست کسی بھی قسم کی میڈیشن کی آفر نہیں کی؟ حالانکہ چائنا کی آئل سپلائی سب سے زیادہ ہے اور اس کو ایک طرح کا خطرہ بھی ابھی تو ٹھیک ہے وہ مل رہی ہے اس کو سپلائی, لیکن اگر یہ جنگ اور آگے بڑھتی ہے اور یہ جس طرح ایک دوسرے کی آئل ریزروز کو اور انسٹالیشنز کو نشانہ بنا رہے ہیں, آگے جا کے تو بات کہیں تک جا سکتی ہے. آپ کے خیال میں ڈائریکٹ انٹرونشن چائنا نے کیوں نہیں کی؟ دیکھیے, دو قسم ہو سکتی تھی. ایک یہ کہ وہ کسی قسم کی عسکری مدد کرے, اس سے تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی تھی اور چین کو بہت نقصان ہوتا ہے, کیونکہ چین جو ہے وہ بڑے ایک ترتیب سے آگے بڑھ رہا ہے. وہ کوئی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے سن 1949 معاف کیجیے گا سن 2049 تک, جب ان کے 100 سال مکمل ہوں گے آزادی کے, تو اس وقت تک وہ کوئی جنگ نہ لڑیں. کیونکہ اگر وہ جنگ لڑیں گے تو ان کا سارے کا سارا یہ نظام تتر بتر ہو جائے گا, اور ان کو جو ملکی معیشت میں کامیابیاں ہو رہی ہیں, بین الاقوامی معیشت میں جو کامیابیاں ہو رہی ہیں, ان میں رخنہ اندازی ہو جائے گی. دوسرا اس کے پاس سفارتی راستہ تھا. تو سفارتی راستے میں یہ ضروری ہوتا ہے, فرض کیجیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ثالثی کر رہا ہوں, تو اس کے لیے فریقین کا متفق ہونا ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے فوری طور پر آمادہ ہو جاتا, لیکن امریکہ اور اسرائیل نے آمادہ نہیں ہونا تھا. لہٰذا یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی عزت کی بات ہے کہ آپ مقابلہ کر کے دیکھ لیجیے, اس خطے میں کوئی ایسا ملک نہیں تھا جس کے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں, اس کا خلیجی ریاستوں کے ساتھ بھی بہت اعتماد ہو, سعودی عرب کے ساتھ اس کا جو ہے دفاعی معاہدہ ہے, اور امریکہ میں بھی اس کی پذیرائی اور شنوائی ہو. تو یہ یعنی چین ہمارا دوست ہے, سب سے بڑا ہے, دنیا کی بہت بڑی سپر پاور بن کے ابھرا ہے, لیکن اس کو بھی موجودہ منظر نامے میں وہ مقام حاصل نہیں تھا جو پاکستان کو حاصل ہے. اسی لیے جب پاکستان نے یہ قدم اٹھایا ہے تو چین نے اس کی پبلکلی حمایت کی ہے. ویری انٹرسٹنگ. سو میڈیشن کے لیے پاکستان میں مجھے تو لگتا ہے اس وقت دنیا میں کوئی آئیڈیل ملک نہیں تھا جو یہ سب کچھ کر پاتا, اور آپ کہتے ہیں کہ چائنا کی سپورٹ آنے کا مطلب یہی ہے کہ چائنا خود بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ شاید وہ ان فریقین کی کسی قسم کی ڈسکشن کروا پاتا. یہ جو 3 بنیادی شرائط سامنے آئی ہیں امریکہ کی جانب سے, اس میں ایٹمی اور میزائل پروگرام اور پراکسیز کی سپورٹ کو ترک کرنا, کیا ان ایشوز پر ایران کمپرومائز کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے نیوکلیئر والے پہ تو وہ تیار تھے, باقی کی جو 2 چیزیں ہیں اس پر تیار ہو سکتا ہے ایران؟ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر جو ہے وہ نیوکلیئر امور کے ماہر نہیں تھے, اور انہیں سادہ گفتگو کی. ادھر سے جو ایران کی ٹیم تھی وہ جوہری ماہرین تھے.
لہٰذا یہ ڈائلاگ جو ہے کسی طریقے سے مکمل نہیں ہو سکتا تھا. مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس کوئی ایسے ماہرین موجود تھے یا نہیں امریکی سائٹ پہ، کیونکہ یہ بڑے حساس معاملات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آگے بڑھانا ہے، جو امریکہ وہ تو کسی صورت میں نہیں مانے گا، مطلب ایران یہ نہیں مانے گا. اس میں جو ہے نیوکلیر پروگرام میں وہ افزودگی کے لیے تو تیار ہو جائیں گے کہ اسے گھٹا دیں، 60% سے نیچے گھٹا دیں. لیکن امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو افزودہ شدہ اس وقت یورینیم مواد ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جائے 460 kg کا، تو وہ ایران کسی صورت میں نہیں مانے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو ساتھ ملانا چاہیے. وہ ایک تھرڈ پارٹی ہے اور وہ اس سلسلے میں جو ہے ٹیکنیکل رائے بھی دے سکتی ہے اور اس کے بعد کوئی انتظامات کر سکتی ہے. یا دوسرے جو ممالک مثلاً یونائٹڈ کنگڈم، جرمنی اور فرانس اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. جو مسائل جو ان کے اسٹاک پائلز تھے، اس کے علاوہ جو ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس تھا جو کہ سارے کا سارا جو مسائلز کو پیدا کرتا تھا، انہوں نے بڑی حد تک تباہ کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود، ان حملوں کے باوجود ایران کے پاس کچھ ذخائر محفوظ ہیں. اور جو تیسری چیز ہے جو بلکہ وہ ایران کی طرف سے جوابی شرط آئی ہے کہ جو جنگ اسرائیل نے شروع کی ہوئی ہے لبنان میں اسے بھی ختم کیا جائے. پھر یہ ہے کہ ان کی ایک فورس جو ہے، ان کی حمایتی فورس جو ہے اسے پاپولر موبلائزیشن فورس کہتے ہیں، جو عراق میں ہے، اس کے خلاف بھی کارروائی نہ کی جائے اور ہوتیز کے خلاف کارروائی نہ کی جائے. تو ان کے جو مطالبات ہیں یا ان کے جو نکات ہیں وہ باہم متصادم ہو گئے ہیں، بجائے اس کے کہ وہاں سے کامن گراؤنڈ نکلتا. لیکن دیکھتے ہیں کہ جنگ بندی کے لیے ممکن ہے کہ ان کو کسی قسم منیمم میڈین پوائنٹ کے اوپر اگری کرنا پڑے. یعنی یہ نہیں کہ، اور جو باقی چیزیں ہیں جو انہوں نے ایجنڈا دیا ہے اس کے لیے ایک سٹرکچر ڈائلاگ ہو سکتا ہے. ایران کی طرف سے ایک اور چیز جو شرط آپ ذہن میں رکھیے گا، بڑی مشکل شرط ہے، کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ گارنٹی دیں، یعنی یہ انٹرنیشنل کمیونٹی گارنٹی دے کہ اس طریقے سے بلا جواز حملے امریکہ اور اسرائیل مستقبل میں نہیں کریں گے. یہ میرا خیال ہے کہ امریکہ مان بھی جائے تو اسرائیل نہیں مانے گا. اسرائیل نہیں مانے گا. اور میرا خیال ہے کہ گارنٹرز پہ چائنا اور رشیا اور پاکستان یا اس قسم کے جو ملک جن پر ان کا زیادہ ٹرسٹ ہے ایران کا، وہی شاید اس کی گارنٹی دے سکے. لیکن یہ گارنٹی کون دے سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایسا نہیں کرے گا. تھینک یو سو مچ سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ ان رہے تھے موجودہ صورتحال کے تناظر میں. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم ایشوز ڈسکس کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. مشرقی وسطی جنگ کو 27 دن ہو گئے اور مذاکرات کی کوششوں کے باوجود فریقین ایک دوسرے پر شدید حملے کرنے میں مصروف ہیں. اب تک امریکہ کی جانب سے ایران کے 9,000 اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ اسرائیل نے مختلف ایرانی ٹارگٹس پر 15,000 سے زائد بم گرائے ہیں. امریکہ کے مطابق ان حملوں کے نتیجے میں ایران کی نیوی اور ایئر فورس مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے، جبکہ ایران کے 70% میزائل لانچرز کو نیوٹرلائز کرنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کے وار ڈپارٹمنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ کے پہلے دن کے مقابلے میں ایران کے میزائل فائر کرنے کی صلاحیت 90% کم ہو گئی ہے. لیکن یہ تمام فوجی اہداف حاصل کرنے کے باوجود ایران نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے. اسرائیل اور گلف ممالک پر ایران کے تباہ کن حملوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور اسٹریٹ آف ہارمز اب بھی ایران کے کنٹرول میں ہے. اب امریکی انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران نے خارق جزیرے کے دفاع کے لیے تیاریاں تیز کر دی ہیں. ایران وہاں فوجی اہلکار تعینات کر رہا ہے اور فضائی دفاعی نظام کی تنصیب کا کام جاری ہے تاکہ ممکنہ امریکی کارروائیوں کا مقابلہ کیا جا سکے. اس حوالے سے ایرانی فوجی ذرائع خبردار کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ اور اسرائیل ایرانی جزیروں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں یا بحری دباؤ بڑھاتے ہیں تو تہران مزید اسٹریٹجک محاذ کھول سکتا ہے. اس میں باب المندب کی آبی گزرگاہ بھی شامل ہے جو ریڈ سی اور گلف آف عدن اور انڈین اوشن سے اس کو ملاتی ہے. اس راستے کو انٹرنیشنل ٹریڈ اسپیشلی تیل اور گیس کی ترسیل کے لیے انتہائی اہمیت دی جاتی ہے. اس روٹ پر حوثیوں کا اثر موجود ہے. ادھر دوسری طرف ریاض میں جی سی سی ممالک کا اہم اجلاس بھی ہوا ہے جس میں خطے کی سیکیورٹی، آرکیٹیکچر اور آبی گزرگاہوں کو محفوظ بنانے پر زور دیا گیا ہے. اس اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اور علی چشتی، ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل افیئرز ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. جاوید اقبال صاحب، یہ امریکہ کی جانب سے ایران کو نیوی اور ایئر فورس کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن اسٹریٹ آف ہارمز پر اب بھی ایران کا کنٹرول ہے.
یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا امریکی دعوے غلط ہیں یا ایران اس گزرگاہ کو غیر روایتی طریقوں سے کنٹرول کر رہا ہے؟ واٹ از یور ٹیک آن؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے شو میں مدعو کرنے کا. میں ناظرین کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ کسی بھی ملک کی بحری طاقت اس کی بحریہ کی ہی طاقت کی غماز نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ایک پورا ایک میری ٹائم پوٹینشیل ہوتا ہے، اس کا جغرافیہ. جیسے ہم جانتے ہیں کہ ایران ایک طویل اس کا ساحل سمندر ہے اور وہ آبنائے ہرمز جیسی عالمی شارک کے دہانے پر بیٹھا ہے، تو وہ وہاں بیٹھ کر اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ایران ایک، آپ کو پتہ ہے، ایک بحری قوت بھی ہے، نہ صرف فوجی نقطۂ نظر سے بلکہ وہ ایک میری ٹائم پاور ہے. اس کے اپنے تجارتی جہاز ہیں جن سے وہ اپنے آئل ایکسپورٹس کا کام کرتا ہے. اس کی ایک پوری ایک میری ٹائم انڈسٹری ہے، بندرگاہیں ہیں. تو ایران کی بحری قوت کو صرف اس کی بحریت کے ختم کرنے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور جب تک اس کی پاسدارانہ انقلاب جو کہ ایک اس کی بحریہ کی ایک شاخ ہے وہ موجود ہے، جس میں تیز رفتار کشتیاں ہیں، اس کی بارودی سرنگیں، سمندری بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ اس کے کوسٹ کے اوپر بتاشا جیسے چھوٹے چھوٹے میزائل کے اسٹیشنز ہیں جہاں سے وہ میزائل لانچ کر کے بحری جہازوں کو، تجارتی بحری جہازوں کو، جنگی بحری جہازوں کو نشانہ بنا سکتا ہے. تو امریکہ نے دعویٰ تو کیا ہے، لیکن اگر یہ دعویٰ کیا ہے تو پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد امریکہ کی طرف سے کوئی فالو اپ ایکشن سامنے نہیں آیا، نہ ہی ان کی بحریہ آگے بڑھی تاکہ وہ تجارتی جہازوں کو اسکارٹ کر کے باہر لے کے آ سکے یا آمد و رفت ممکن بنا سکے. بجائے اس کے کہ اس نے اپنے الائی سے، اپنے اتحادیوں سے اپیل کی کہ وہ آئیں اور کسی طریقے سے اس آبنائے ہرمز میں تجارتی آمد و رفت کو ممکن بنائے. حتیٰ کہ اس نے چین سے بھی، جو کہ اس کا ایک بہت بڑا ایک حریف ہے ایک اسٹریٹجک پاور اسٹرگل کے تناظر میں، چین سے بھی اس نے درخواست کی. اس نے تو بلکہ ایران کے اوپر جو سینکشنز تھیں اس کے تیل کی برآمد پہ، وہ بھی ہٹا دیں. روس کے اوپر جو تیل کی سینکشنز تھی وہ بھی ہٹا دیں گے، کسی طریقے سے یہ تجارتی آمد و رفت جہازوں کی ہو سکے. مگر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ امریکہ اس معاملے میں ایک بے بسی کا شکار نظر آ رہا ہے اور دعووں کے باوجود وہ اپنا مقصد حل کرنے میں ناکام ہے. اسی وجہ سے میرے خیال میں مذاکرات کی بات ابھی سامنے آئی ہے. رائٹ. چشتی صاحب، امریکہ کے جو ملٹری سکسس تھی وہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے میں کیوں ناکام ہو رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تھینک یو عادل. بیکاز آف اکنامکس. دیکھیے امریکنس کے پاس اور ایون گلف کے پاس پوری کیپیسٹی ہے ایران کو آف کورس جو ابھی رجیم ہے اسے اس جنگ کو نہ صرف پرولونگ کرنے کی بلکہ آف کورس ٹو کیری آؤٹ اینڈ ڈو دا جاب ان ایران. بٹ اس پہ ٹائم لگے گا اور اس کے بیچ میں ہے اکنامکس. اور میں ہمیشہ سے شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ نہ امریکہ روکے گا، نہ اسرائیل روکے گا، نہ ایران روکے گا، بلکہ اکنامکس روک سکتی ہے. اور آف کورس کیونکہ جو اس پہ اثر آیا ہے، جو پورا دنیا کی اکانومی میں کنٹریکشن آیا ہے، اس کی وجہ سے سارے ملکوں پہ پریشر ہے، انکلوڈنگ ایران کے اوپر بھی. اب دس از آف کورس گیم آف کورس پیشنس، کہ کون جو ہے پہلے ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے جی ہو بلنکس فرسٹ، اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی کتنی بڑی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی ہے اس میں، کہ جس طرح سے آج اسحاق ڈار صاحب کا بھی آف کورس ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ کس طرح ایران از ٹاکنگ ٹو پاکستان، اور پھر پاکستان جو ہے کیری آن کر رہا ہے میسیجز فرام امیریکن سو اینڈ فورتھ. اور آف کورس میری انفارمیشن ہے کہ آف کورس اگر آپ دیکھیں کہ پروگریس ہو رہی ہے، اس کی انٹینسٹی آف جنگ کم ہوئی ہے، کوئی 40-50% کم ہوئی ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. میرے خیال سے ہمیں تھوڑا سا ایموشنل ہوئے بغیر اس چیز کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آف کورس یہ جو پروسیس ہے، جو نیگوسیشن، جو بیک چینل ہے، اٹ وڈ ٹیک اباؤٹ گڈ 3 weeks to آف کورس اے منتھ. جب اس کی انٹینسٹی کم ہوتی جائے گی اور آف کورس اس کے بعد سیز فائر آئے گا. دونوں ملک جو ہیں، اور بلکہ تینوں ملک، اور میں اس میں 4 فریق کہتا ہوں، اس میں امریکہ ہے، اسرائیل ہے، گلف ہے جسے ہم بھول جاتے ہیں، آف کورس اس کے بعد ایران ہے کے پاس ہے. اور آف کورس میں آپ کو ایک اور انفارمیشن دے دوں کہ پاکستان نے سعودی عربیہ اور ایران کا جو ایک چینل ہے وہ بھی ایک علیحدہ سے کھولا ہوا ہے اپارٹ فرام دا امریکن سائڈ. کیونکہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ علی لاجرانی صاحب آف کورس واز ان اسلام آباد، اور پھر جو پوری نیگوسیشنز تھی سعودی عربیہ میں، علی لاجرانی صاحب تھے وہاں پہ پرنس خالد کے ساتھ، اور پھر بعد میں حوثیوں کے ساتھ، وہ پاکستان نے ہی فیسیلیٹیٹ کی تھی. تو ایران کی بھی انگریس کرا دی تھی ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ. تو وی ہیو ایکسلنٹ ریلیشن شپ ود IRGC اور کرنٹ ایرانین سیٹ اپ ود سعودیز اور امریکن، جو ہم اس کا لیوریج لے رہے ہیں.
ہمیں بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ آف کورس کہ یہ جو ہے اس میں جو تھرڈ ایلیمنٹ یعنی میں اسرائیل کی بات کہتا ہوں وہ کوئی ایسی چیز نہ کر دے جس سے یہ جنگ پرولونگ ہو. اور اس میں پاکستان نے ایک بہت بڑا آف کورس آج آپ نے دیکھا کہ ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا, رائٹرز رپورٹڈ کہ کس طرح پاکستان نے امریکنز کو کہا کہ جو ایرانین نیگوشیٹرز ہیں انہیں کل لسٹ سے ہٹائیں, اور وہ بات مانی گئی. تو پاکستان از ڈوئنگ the world's job at the moment, اور we should be all be proud as Pakistanis کہ ہم of course یہ لیڈ کر رہے ہیں in terms of یہ جو peace initiative ہے. جی عادل رائٹ, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد کچھ اور امپورٹنٹ ایشوز ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک. جاوید اقبال صاحب, آپ کے خیال میں یہ جو ایران کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ امریکہ ایرانی جزیروں خاص طور پر خارگ آئلینڈ پر قبضہ کر سکتا ہے, جس کے لیے ایک جہاز ایسٹ ایشیا کے سے گلف کی طرف جا بھی رہا ہے, کیا وہ ایمفیبیس لینڈنگ کے ذریعے جزیروں کو قبضہ کرنا اس کے لیے آسان ہوگا؟ ایران کا جو ان کا دفاع ہے کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کیسے اس کو انالائز کر رہے ہیں سچویشن کو؟ جی, یہ جو ایمفیبیس لینڈنگ ہے جس کے ذریعے ایک بحری قوت کے ذریعے سمندر کے راستے زمین کے اوپر فوج اتاری جاتی ہے, جس کو ایمفیبیس لینڈنگ بھی کہا جاتا ہے, یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک تو یہ آپ نے دیکھا کہ پرشین گلف جو ہے ایک لمیٹڈ سی ایک ریسٹرکٹڈ واٹر باڈی ہے, وہاں پہ اس کے لیے اتنی بڑی بحری قوت کا اندر لے کے جانا ہی تب تک ناممکن ہے جب تک ایران کی ریزسٹنس کی پاور جو ہے وہ سلامت ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کوئی امریکی بحری جہاز جو ہے وہ اس کے پاس بھی پھٹکنے کی اس وقت جو ہے وہ ضرورت نہیں کر رہا, کہ ان کی ایک آپریشنل اسٹریٹجی بھی ظاہر کرتا ہے, مگر رسک ہے ابھی بھی. ان کے طیارہ بردار جہاز جو ہیں ابراہم لنکن, جیرارڈ فورڈ جو ہے وہ اس تھیٹر آف وار سے کافی دور چلے گئے ہیں, ایرانی میزائلوں کی پہنچ سے دور چلے گئے. تو جو ایمفیبیس تھریٹ کا جو اس میں امریکہ نے انڈیکیشن دی ہے, جو 2500 میرینز 4000 میرینز ہو سکتے ہیں, وہ ایک میرے خیال میں ایک لمیٹڈ ایک پوسچرنگ ہے ابھی. اس وقت ایمفیبیس تھریٹ کا میں کوئی خطرہ نہیں دیکھتا. ہاں, کوئی لمیٹڈ ایئر بورن انسرشن ہو سکتی ہے اسپیشل فورسز کی, لیکن وہ بھی ایک بڑی مشکل ہے کہ وہ بوٹس آن گراؤنڈ تو شاید کر پائیں, لیکن ان کا ایکچوئل جو مقصد ہوتا ہے کہ کو کنٹرول دی لینڈ, وہ وہاں نہیں کر پائیں گے, اور میرے خیال میں ان کو ایک شدید ریزسٹنس کا پوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس وقت تو میں اس کو ایمفیبیس لینڈنگ کو ایک تھریٹ ہی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, سو وہ لینڈ کو ریٹین کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید یہ ایفرٹس کریں گے, رائٹ؟ جی ہاں, بالکل. جی بالکل ٹھیک ہے. چشتی صاحب, یہ جی سی سی کنٹریز کا جو آج ایک اہم اجلاس بھی ہوا ہے, ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ کی گارنٹی ان ممالک کو محفوظ نہیں رکھ سکی ہے. نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے حوالے سے یہ ممالک اب کیا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح ابھی آپ نے بات کی, پاکستان بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے کا بھی ڈائلاگ بیہائنڈ دا اسکرین چل رہا تھا. ڈائریکٹ امریکہ بھی جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے کہ پاکستان اس پروسیس کے اندر میڈیشن کرائے. ایران بھی اگر پاکستان کے ساتھ بات کر رہا ہے, ظاہر ہے وہ کھل کے تو نہیں کہہ سکتے, ان کی وار ہو رہی ہے, وہ دونوں نے ایک اپنی الگ الگ پوزیشن لی ہوئی ہے, اسرائیل, امریکہ اور ایران نے, لیکن ظاہر ہے پاکستان کی تعریف کرنا بھی تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستان کچھ کر رہا ہے بیہائنڈ دا اسکرین, اور وہ یہ بالکل سارے آپشنز ایران بھی نہیں ختم کرنا چاہتا. سو یہ جو نئے آرکیٹیکچر کے حوالے سے وہاں پر کیا تھاٹ پروسیس ہے؟ جی دیکھیے, سب سے پہلے تو ایک چیز آپ کو کمنٹ کرنی پڑے گی, جو عرب ممالک ہیں ان کے پاس کیپیسٹی ہے, اسپیشلی سعودی عربیہ کے پاس, ٹو ٹیک آن ایران. یہ بہت ہی زیادہ پیشنس, اسٹریٹجک پیشنس کہتے ہیں آف کورس اسے, کہ اس کے ساتھ وہ کام لے رہے ہیں اور بدواری سے کام کر رہے ہیں, اور the patient should be اپلوڈڈ. جی بہت انہیں یہ خوش آئند چیز ہے, اور پاکستان نے بڑا اس میں عرب کنٹریز کو سمجھایا بھی کہ آف کورس یو ہیو ٹو بی پیشنٹ ان دس, اور پاکستان جو بیک چینلز اس میں کر رہے ہیں. دیکھیے, امریکہ تو ایز اے پرائمری سیکیورٹی پارٹنر فیل ہو چکا تھا جب قطر میں ہی اٹیک ہوا تھا اسرائیلیوں کا, اور اس کے بعد ہی سعودی عربیہ پاکستان نے آف کورس ایک ڈیفینس ایگریمنٹ کیا. اب اس کے بعد پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اچھا سویٹ اسپاٹ ہے. ڈو ریمبر, یہ اگر بات چیت چلے اور ختم بھی ہو جائے تو پاکستان نے پاز کر دی ہے, تو اپنے جو ڈیٹرنس جو پیدا کرنی تھی سعودی عربیہ کے لیے تو نان کائنیٹکلی پیدا کر دی تھی. اس کی وجہ سے گڈ ول دیکھیے, بحرین وانٹس ٹو کم ٹو پاکستان ٹو سائن اے ڈیفینس ایگریمنٹ. آپ دیکھیں گے کہ آف کورس قطر بھی آئے گا اور اس میں دوسرے ممالک بھی آئیں گے. تو پاکستان کے لیے آف کورس جو امریکی اڈے آف کورس اگر خالی ہوئے اور خالی ہونے جا رہے ہیں بہت ساری ریاستوں میں, تو پاکستان کے پاس اف ناٹ اے پرائمری بٹ اے سیکنڈری سیکورٹی پرووائڈر
یہ گلف ریجن میں آنے کے لیے پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا چانس اور آئے گا. اچھا اب آف کورس اب اس جنگ کو دیکھیں اور اگر ہم اس جنگ کو کلوزنگ پہ لائیں تو دیکھیے امریکہ کیا چاہ رہا ہے آف کورس اور آف کورس گلف کیا چاہ رہا ہے. کہ گلف امریکن جو آبجیکٹو ہے کہ رجیم چینج کرنا ایک طریقے سے ہو چکی ہے لیکن اسٹیٹس کو رہا ہے وہاں پہ, تو IRCG رہے گی. تو ایران کے لیے فیس سیونگ یہ ہے کہ انہوں نے سروائیو کر لیا اس اٹیک کو. اور تیسرا گلف اسرائیلیوں کے لیے یہ کہ انہوں نے کہ اگلے 10 سالوں کے لیے جب تک یہ رجیم یا 10-15 سالوں کے لیے رہتی ہے تو یہ ایران نے گلف کو اسرائیلیوں نے اس کے خلاف کر دیا ایران کے خلاف. تو آف کورس تینوں کے پاس فیس سیونگز آ چکی ہیں آلریڈی. اب آف کورس اسے اور میں ایک اور آپ کے ناظرین کو بتا دوں جو آپ سنتے ہیں اوپن چینلز پہ, اور اسے ریٹورک سے زیادہ نہ دیکھیے. بیک اینڈ پہ امریکنز نے بھی کچھ CBMs آف کورس جو دیے ہیں اور ایرانیوں نے بھی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا they've given us a gift, تو ایران بھی آف کورس CBMs دے رہا ہے. بات کہاں رکی ہوئی ہے وہ سیکیورٹی گارنٹیز پہ. کیا یہ پاز کے بعد یا آف کورس سیز فائر کے بعد اسرائیل ایک اور بار اٹیک تو نہیں کرے گا ایران پہ؟ یہ گارنٹی کون دے گا اور امریکہ کی گارنٹی کون دے گا؟ اس سے تو بڑا کوئی ہے نہیں. تو اس میں ریجنل اپروچ آئے گی. UN فیل ہو چکی ہے آپ کے سامنے دیکھا, تو آپ نے دیکھا کہ آف کورس اور ایک نئی جنگ ہے نا جہاں پہ آف کورس ملٹری اسٹرینتھ سے زیادہ پاور ڈسٹرپشن میں کہتا ہوں ایز اے اسٹریٹجی وہ کام کر رہی ہے. تو اب سپر پاور ہوگی امریکہ, لیکن ایران نے جو پاور ڈسٹرپشن شو کی ہے دیٹ از اے نیو کائنڈ آف اسمیٹرک وارفیئر جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو اٹس اے ویری ویری ٹیکنیکل ایشو. جس بدواری سے پاکستان, ایران, امریکہ, گلف اسے لے رہے ہیں, شاید اسرائیل نہیں لے رہا, تو وہ آف کورس میرے خیال سے یہ سارے فیکٹر جو لوگ ہیں اسے انٹینسٹی کم کر کے آف کورس کوئی ریزولوشن کی طرف جا رہے ہیں. بٹ اسرائیل کی گارنٹی کون لے گا؟ دیٹ ریمینز اے کوسچن. اور میرے خیال سے اسی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ رکی ہوئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اور میں ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ اسلام آباد میں بات نہیں ہوئی ترکی میں ہو جائے, لیکن پاکستان کا رول جو ہے وہ بہت بڑا ہو چکا ہے. آپ نے جے شنکر صاحب کا آف کورس ایک سٹیٹمنٹ بھی سنا جو کہ بہت ہی اور وہ سٹیٹمنٹ نظر آ رہا ہے, بالکل اسے بیہودہ سٹیٹمنٹ ہی کہا جائے گا. اٹ شوڈ ناٹ کم فرام فارن منسٹر. اور آپ دیکھیے کہ اس حد تک انڈیا گر چکا ہے, بلکہ انڈیا شوڈ بی تھینکفل ٹو پاکستان کہ جو ان کے کارگوز نکلے پاز کی وجہ سے وہ بیکاز آف پاکستان. انسٹیڈ آپ نے دیکھا کہ فرسٹریشن کا آف کورس مظاہرہ کیا جا رہا ہے انڈیا سے, وہ پرسنل فرسٹریشن ہے. اور جے شنکر کے معاملے میں تو میرا چشتی صاحب یہ خیال ہے کہ وہ جو لاسٹ مئی میں ہماری وار ہوئی ہے اس کے بعد صحیح ہے, he's been proven a fail foreign minister, because یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ انڈینز کہنا شروع ہو گئے تھے, کیونکہ جس قسم کی بوکھلاہٹ اور جو سٹیٹمنٹس اس وار کے بعد بھی آئے ہیں, جو ان کی ملٹری کی سٹیٹمنٹس جس طرح کی مزے کا خیز چلتی رہی ہیں, اور خود انڈین اینالسٹ جو تھے وہ ان کو کرٹیسائز کرتے رہے کہ وہ جے شنکر کوئی اچھے فارن منسٹر ثابت نہیں, اور آج انہوں نے اپنی یہ لینگویج یوز کر کے تو ثابت ہی کر دیا کہ وہ بالکل ہی لاسٹ ہو چکے ہیں. دیکھیے ہمارا رول جو ہے نا عادل, فرام اے ساؤتھ ایشیا ریجن ٹو پرشین گلف اور مڈل ایسٹ کا اسٹیبلائزر بن چکا ہے. اور آف کورس انڈیا کا جو رول ہے وہ آپ نے دیکھا فار لیپ ڈاگ آف دا امریکنز, وہ بھی نہیں رہے نا, وہ ساؤتھ ایشین رول بھی مینٹین نہیں کر پائے. تھینک یو سو مچ علی چشتی, ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل افیئرز. جاوید اقبال صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ ناظرین گفتگو سن رہے تھے. پاکستان نیٹ اسٹیبلائزر کے طور پر سامنے آ رہا ہے. پاکستان اس وقت دنیا میں واحد کنٹری ہے جو اس کرائسس کے اندر میڈیشن میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے. باقی دوسری کنٹریز یا پلے نہیں کر رہے رول یا پلے کر نہیں سکتی. ویری انٹرسٹنگ سچویشن. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ماحول بنتا ہے. میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں, جتنی سڈن یہ وار شروع ہوئی تھی اسی طرح سڈن ختم ہوگی, اور بیہائنڈ دا اسکرین بہت کچھ چل رہا ہے, اور کئی فیزز ہوتے ہیں وار کے بیچ میں بھی, کئی سٹیجز ہوتی ہیں. صرف ملٹری کنفرنٹیشن نہیں ہوتی بلکہ ڈائلاگ بھی ہو رہا ہوتا ہے, نیریٹو وار بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور بھی بہت سارے پروسیس چل رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں نتیجہ شاید آنے والے چند دنوں میں دکھائی دے گا. عادل عباس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.